गुड इवनिंग। वेलकम टू माय शो ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आप सबको जहां जहां से दुनिया में कहीं भी आप मौजूद हैं, मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको शामदेद कहते हैं। वेलकम टू माय शो। हमारे साथ आज जो डिस्टिंग्विश गेस्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर हामिद बाशानी, जो कि लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, कॉलमिस्ट, इसके अलावा पॉलिटिकल कमेंटेटर और राइटर, और जो मामलात हैं सियासी और तारीखी और हर तरह के मामलात पर ये लिखते हैं, और इनकी बहुत ही गहरी नजर है। और जब हम हिंदो पाक, पाकिस्तान, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, और इसके अलावा जब हम फॉरेन अफेयर्स की भी बात करते हैं, तो तमाम मामलात पर इनके कॉलम्स मुख्तलिफ अखबारात में और छपते रहते हैं, और इसके अलावा ये शो भी करते हैं, कंडक्ट करते हैं अपना। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बाशानी फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल करंट सिचुएशन क्या है, और जाहिर है कि अब तो सबको, पूरी दुनिया को ही मालूम हो चुका है जो कुछ चल रहा है कई दिनों से पाकिस्तान में। और जब मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई भी जब क्राइसिस आता है तो वो उसी वक्त का क्राइसिस नहीं होता, उसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है, उसकी कुछ रीजंस होती हैं, उसके बगैर कोई क्राइसिस नहीं होता। और खास तौर पर जब हम पाकिस्तान के मौजूदा करंट इशू की बात कर रहे हैं, जिसमें टीएलपी और इस्लामिस्ट जमातें और रिलीजियस पार्टीज जो कि इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, मुजाहिरे कर रही हैं, और पुलिस वालों को उन्होंने पकड़ पकड़ के मारा है, जान से मार दिया है, उनके अपने लोग भी जान बहक हुए हैं, क्योंकि हुकूमत ने एक बहुत फर्म स्टैंड लिया इसके ऊपर और कहा कि उनको बैन किया। लेकिन बैन करने के बाद जब उन्होंने मजीद मुजाहरे किए और इस इशू को और भी हवा दी, और फिर जब पूरा मुल्क जैम कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट को निगोशिएट करने का जो है वो एक तरीका ढूंढना पड़ा। क्या एक जिसको बैन कर दिया जाए, उस जमात से आप कोई डायलॉग कर सकते हैं इस हवाले से? और पाकिस्तान की जो तारीख है इसी इशू के हवाले से, हम पीएनए की तहरीक की बात करते हैं, बहुत सी दूसरी तहरीकें चली 50, 60, 70, जिसमें के भारत और पाकिस्तान दोनों जो है, जाहिर है सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, तो इस इशू पर आज हम बात करते हैं। बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, आप करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं, अगर हम इसी मसले को पाकिस्तान के एक तारीखी पस मंजर में देखें, तो आप कहां से आगाज करेंगे इसका? देखें, तारीखी पस मंजर में ही इसको देखना चाहिए अगर आप प्रॉपरली इस मसले को समझना चाहते हैं। कि डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा कि ये ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट ये मसला खड़ा हो गया, बल्कि ये बहुत पीछे इसकी हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं और रूट्स हैं इसकी बहुत पुरानी। तो बुनियादी तौर पे जो सवाल है वो बड़ा सिंपल है कि जो इवन पार्टीशन से पहले से शुरू था कि क्या जो रिलीजियो पॉलिटिकल फोर्सेस जिनको आप कहते हैं, मजहबी बुनियादों पे मुनज़्ज़म कुव्वतें जो हैं, क्या उनको सियासत जो है में मदाखलत करनी चाहिए? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या सियासी कुव्वतों को, जिसमें कि सियासी पार्टियां हैं या आपकी जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान तबकात हैं, क्या उनको मज़हब को इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद के लिए या मज़हब के नाम पे जो है वो अपनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं? ये सवाल है बुनियादी तौर पे, जो कि पाकिस्तान में अनसेटल्ड सवाल है। ठीक। और ये अनसेटल्ड सवाल होने की वजह से बार बार किसी न किसी शक्ल में उठता है, और ये कई दफ़ा बड़ी खौफनाक शक्लें भी इसने जो है वो हिस्ट्री में इस्तेमाल की हैं। तो इसको इस तरीके से समझने के लिए आप देखें, प्री पार्टीशन जो है, जब जो जिसका पीक था वो थी तहरीक पाकिस्तान, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में शुरू हुई। तो उस तहरीक के अंदर जो आखिर में जाके जब पाकिस्तान का मुतालबा शुरू हुआ, तो उसमें आपने देखा कि एक वाज़ेह किस्म का जो है फ़र्क आ गया दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे कि जी जो मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग के साथ आएँ, और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे हमें एक अलग मुल्क चाहिए। और उसका लॉजिक ये पेश किया गया कि इसलिए हमें अलग मुल्क चाहिए कि हिंदुस्तान में दो कौमें आज़ाद हैं, हिंदू आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान, और ये इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग मुल्क दिया जाए। तो इस सवाल पे उस वक्त जो है कुव्वतें जो बुनियादी तौर पे रिलीजियस या रिलीजियसली मोटिवेटेड कुव्वतें थी,
ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس میں 2-3 قسم کا موقف تھا جو بہت نوٹیبل ہے، اور وہی اوکے. آج تک جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان کی پالیٹکس پہ۔ ہوں. اس میں ایک قوت یہ تھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں جو کامیں ہوتی ہیں وہ مذہب سے نہیں بنتی، ہوں. جن کے سب سے بڑے اسکالر تھے مولانا حسین احمد مدنی، تو انہوں نے جو تھیسس دیا تھا، کتاب لکھی تھی کہ کامیں اوطان سے نہیں بنتی، اوطان وطن کی جمع ہے، کہ کامیں جو ہیں وہ اوطان سے بنتی ہیں ساری، مذہب سے نہیں بنتی، کہ آپ کا جو وطن ہوتا ہے وہ کام جو ہے اس وطن کی وجہ سے کام ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس کے اندر مذہب کیا ہے۔ حسین احمد مدنی کا جو ہے یہ خیال تھا، اور اس میں انہوں نے جو دلائل دیے وہ یہ دیے کہ ہندوستان میں کے اندر جو ہے وہ کوئی مسلمان ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، مختلف مذاہب ہیں، لیکن ان کا وطن جو ہے وہ ہندوستان ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پہ یہ مطالبہ کرنا کہ چونکہ ہمارا عقیدہ مختلف ہے تو اس لیے اس کو تقسیم کر دیا جائے، یا اس وجہ سے جو ہے وہ مذہب بدل جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اس وقت یہ ایک بحث چل رہی تھی پان اسلامزم کی بحث، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے مسلمان سارے جو ہیں وہ ایک کام ہے، خواہ وہ افغانی ہو، ایرانی ہو، سعودی ہو، تو یہ چونکہ اپنے اپنے وطن میں ان کے ہیں، لیکن ہوں. یہ ایک کام ہے چونکہ ان کا مذہب ایک ہے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ دلیل دی کہ ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ سارے مل کے تو ایک ہی وطن بنا لیتے، وطن اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیز آگے جا کے تو جو وہاں پہ کچھ علماء تھے جس میں اسپیسیفکلی علماء دیوبند تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کی اور مسلم لیگ کی مخالفت کی۔ اس بنیاد پہ کوئی ذاتی دشمنی ان کی نہیں تھی کہ یہ جو آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ الگ ہیں اس لیے آپ ہمیں الگ وطن دے دیں، جس میں بعد میں آپ دیکھیں ابو الکلام آزاد اور اس طرح کے جو بڑے اسکالر تھے انہوں نے بڑا سخت قسم کا سٹینڈ لیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دراصل ہندوستان کے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی بات ہوگی، اس لیے ہم اس کے ساتھ نہیں دیتے۔ ٹھیک. کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے کھل کے اس کا ساتھ دیا، جس میں علماء دیوبند کا ایک فرقہ تھا، ایک آپ کلاس کہہ لیں، جو کہ اصل علماء دیوبند سے الگ ہو کے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف آ گئے کہ نہیں جی یہ آپ کا مطالبہ درست ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا الگ وطن چاہیے، جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور اس ٹائپ کے بڑے بڑے جو ہے وہ مولانا حضرات جو ہیں وہ ٹھیک. شامل تھے، جو قائد اعظم کے ساتھ آ گئے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس لیے اس کی مخالفت کی کہ یہ مطالبہ تو درست ہے، لیکن قائد اعظم اور مسلم لیگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس اسلام کے نام پہ کوئی وطن بنا سکیں، چونکہ یہ خود اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اس کو زیادہ تر جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب اور اس ٹائپ کے جو دوسرے علماء کرام اور ان کے پیروکار تھے انہوں نے اٹھایا کہ قائد اعظم کا جو لائف سٹائل تھا، کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو عربی آتی ہے، اردو آتی ہے نہیں آتی، ہوں. تو وہ اسلام کیسے نافذ کریں گے؟ تو اس جی. لیے اسلام کا آئیڈیا تو ٹھیک ہے لیکن ان کے تھرو نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 اسکول آف تھاٹ تھے جنہوں نے اس وقت اس کو ایک ایشو بنایا، جو پبلک لائف میں پہلی دفعہ بر صغیر کی ہسٹری میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی۔ جی ٹھیک ہے بیرسٹر واشانی، یہاں سے اگر ہم چلتے ہیں پاکستان، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا تاریخ میں، جی اب ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، اور پاکستان میں 50s اور 60s کی جو سیاست ہے اگر ہم اس پہ آ جائیں کہ اس وقت، اور اس کے علاوہ PNA کی ایک تحریک، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس دوران جو ہے جو ہم یہ ملا کی بات کرتے ہیں، مولویوں کی بات کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ موجود تھے اور پولیٹیکل سسٹم میں بھی تھے۔ دیکھیں یہ اسی کے ساتھ جڑتا ہے کہ پھر جب تحریک پاکستان کامیاب ہو گئی، پاکستان بن گیا، تو قائد اعظم نے خود جو 11 اگست 1947 میں تقریر کی، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب یہ جو مذاہب ہیں، آپ کوئی ہندو ہیں، مسلمان ہیں، پارسی ہیں، آپ جاؤ اپنی عبادت گاہ میں جائیں، جو بالکل مرضی ایسے ہی. کریں، اس کا ریاست سے تعلق نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، اس کو قائد اعظم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تھیوکریٹک سٹیٹ ہوگی یا اس پہ ملا حکومت کریں گے یا کوئی اسلامی نظام نافذ ہوگا، بلکہ یہاں پہ ایک مذہبی آزادی ہوگی، جس ہوں. کے خلاف
وہاں پہ باقاعدہ جو اسلامی قوتیں ہیں وہ منظم ہونا شروع ہو گئی فرام ڈے ون، جس کے نتیجے میں آگے جا کے قرارداد مقاصد پیش ہوئی جو 1949 میں، جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان میں ایک اسلامی جو ہے وہ طرز حکومت اور طرز حکمرانی ہوگی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ایک جدوجہد شروع ہوئی دو قوتوں کی، ایک جو وہ کہتے تھے کہ جو بھی ملک چلانا ہے ہم نے ایک نارمل جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک ہے اس کے مطابق چلانا ہے، اور کچھ جو ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ چنانچہ وہ پھر ایک اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ شروع ہو گیا، جو کہ بڑھتے بڑھتے شدت اس نے اختیار کی پی این اے کی تحریک، جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ یعنی وہ مطالبہ تو 47 کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا، قرارداد مقاصد میں بھی تھا، 56 اور 62 کا جو آئین بنا اس میں بھی بہت ہڑتالیں ہوئی، جو مولانا حضرات ہیں، کلیرکس ہیں، انہوں نے جلوس نکالے، جلسے کیے، سیمینار کیے کہ اس ملک کو جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے جو ہے وہ شروع میں اسلامک کا لفظ ہٹا کے تو ریپبلک کر دیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے بڑا ریبیلین کیا اسلامی قوتوں نے اور اس کو واپس ڈلوایا۔ تو یہ اچھا جا کے تو پی این اے کی تحریک میں اس لیے بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ پی این اے کی تحریک پولیٹیکلی واحد ایک ایسی قوت تھی منظم، جس نے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک محاذ بنا دیا کہ جی ان کی حکومت جو ہے اس کو برخاست کیا جائے۔ اس سے پہلے وہ صرف اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے تھے، اس لیے وہ تحریک زیادہ مشہور ہے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ تحریک جو ہے اس کو اگر آپ بظاہر کہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ چونکہ اسلام کا نفاذ پاکستان میں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اسلام کے نظام پہ نام پہ بنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے بعد میں جو آپ کے سامنے ڈاکومنٹس آئے، جو تاریخ کی شواہد سامنے آئے، کہ اس تحریک کے پیچھے جو ہے وہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ انوالو تھی۔ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی فائنینسنگ کا خصوصاً جو سکینڈل سامنے آیا کہ امریکہ نے 9 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان مذہبی قوتوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیوں کیا، وہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل لمبی بحث ہے کہ ان کا جو مختلف پروگرام تھے 2-3، جس میں ایک جو ہے وہ پاکستان میں ایٹامک قوت بننے کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا، دوسرا جو انٹرنیشنلی شاہ فیصل کے ساتھ مل کر تیل کے حوالے سے ایک محاذ بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ویسٹرن پاورز اور خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور دوسری قوتیں جو اس وقت تیل پہ ڈیپینڈ کرتی تھی مشرق وسطیٰ کے، وہ ان کے لیے ایک تھریٹ کریٹ ہو گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ضروری سمجھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے، جس کے نتیجے میں انہوں نے پی این اے کو منظم ہونے میں مدد دی اور اس کی فائنینسنگ کی۔ اس لیے وہ جو ہے اس حساب سے کافی مشہور ہوا، لیکن وہ صرف ایک اتحاد تھا جو کہ سکینڈلائز اس لیے ہوا کہ اس کے خلاف فائنینشل سپورٹ اور انٹرنیشنل لنکس باہر آ گئے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہر دور میں کلیرکس اور ریلیجسلی موٹیویٹڈ جو قوتیں ہیں انہوں نے کے اپنے الائنسز اور اپنی پارٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ حکومت وقت کے خلاف بھی تحریکیں چلاتے رہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پہ پالیٹکس بھی کرتے رہے، اور اسی نظام کے نام پہ جو ہے وہ پاور گین کرنے یعنی ممبر آف پارلیمنٹ بننے یا اس طرح کے معاملات میں بھی جو ہے وہ شریک رہے ہیں۔ اور ویسے صاحب یہاں پہ اگر ہم رکیں ایک منٹ کے لیے، جی میرے ذہن میں ایک آپ نے اتنی زبردست ایک ہسٹوریکل جو سارا آپ کے پاس جتنی بھی یادداشتیں ہیں، جو بھی آپ جو ہے آپ نے ظاہر ہے سب بہت بہتر اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایوب کے دور میں ایک اس نے یہ کیا کہ جب ریپبلک لگانے کی کوشش کی اس کے بعد وہ نام واپس لے لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوب خان بھی مولویوں سے خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے بھی وہ نام واپس لے لیا، ایسا ہوا۔ اور دوسری بالکل ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 کروڑ روپیہ جو امریکہ سے آیا، تو مولوی اس وقت بھی اسلام کو استعمال کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ 9 کروڑ روپیہ نہ لیتے نا، اگر وہ صرف واقعی اسلام کی اس کے لیے کر رہے ہوتے، ان کے دل میں اتنا وہ ہوتا، تو پھر 9 کروڑ روپیہ لینے کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی یہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یہ ریلیجن کارڈ کھیل رہے ہیں جتنے بھی ملا ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی قوتیں رہی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے فارن فنڈنگ جو ہے اسپیسیفکلی جو ریلیجس، اس وقت تو خیر 9 کروڑ تو سامنے ریکارڈ پہ آیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، جتنے فرقہ وارانہ تصادم ہوئے
قتل و غارت گری ہوئی، یہ جتنے گروپ بنے جس میں سپاہ صحابہ اور یہ اہل حدیث کے اور اہل تشیع کے اور یہ سارے جو ہے قتل و غارت گری ہوئی، ڈسکریمنیشن ہوئی، ان کو مارا گیا، اس کے پیچھے کلیئرلی جو ہے وہ فارن فنڈنگ شامل تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں امریکہ سے زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کی طرف جو ہے وہ ہاتھ اٹھتے ہیں، اور لوگوں کے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ وسیع پیمانے پہ جو پاکستان میں گزشتہ 20-25 سالوں کے دوران یہ مدرسوں کے نیٹ ورک بنے ہیں، یہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے نیٹ ورک بنے، جو اسلامک اسکولوں کے نیٹ ورک بنے، اور کلیرک جو ہے بطور کلاس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ سائیکل پہ جاتے تھے مدرسوں میں قرآن شریف پڑھانے کے لیے بچوں کو، انہوں نے 2-2 3-3 پیجاروں جو ہیں وہ رکھ لی، اور 3-3 4-4 جو ہے وہ گاڑیاں سیکیورٹی گارڈز اور اس طرح کے جو ہے وہ رکھ کے، تو ایک باقاعدہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا شروع کیا۔ تو اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ فارن فنڈنگ تھی۔ لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو یہ آ کے جو آج کا وقت ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو اس وقت تحریک چل رہی ہے، اور اس وقت جو کلیرک ورسز رولنگ ایلیٹ ایک کنٹراڈکشن چل رہا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الگ اس میں دیکھنا چاہیے، اس کو اسی کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کا عام آدمی یہ تاثر لے کہ اس وقت جو تحریک لبیک ہے کیا وہ فارن فنڈنگ لے رہی ہے، یا اس وجہ سے حکومت ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ بین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے یا کسی بھی کریڈیبل جو اتھارٹی ہے اس کی طرف سے ان پہ یہ الزام ابھی تک نہیں آیا ہے جی کہ وہ بیرسٹر باشانی، اگر یہاں پہ ہم رکے اس سے پہلے کہ ہم یہاں تک پہنچے، بھٹو کے دور کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو کہا جاتا تھا کہ بہت ہی پروگریسو ایک شخصیت تھے، انہوں نے وہ پاکستان کو دبئی بنانا چاہتے تھے، بہت سی چیزیں ایسی ہم پڑھتے رہے سنتے رہے، سب ہسٹری میں ہی سب کچھ موجود ہے کہ جی وہ یہاں پر کراچی کو جو ہے بالکل دبئی کی طرح منانا چاہتے تھے، یہاں پہ وہ سب کچھ لانا چاہتے تھے، کلچر بھی بولا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ اقدامات ایسے کیے جس پہ ان پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مولویوں کے ڈر سے وہ اقدامات اٹھائے، جیسے کہ جمعے کی چھٹی، پھر کچھ اسلامائزیشن کرنے کی چیزیں، پھر احمدیوں کو وہ کافر قرار دینا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ اس ڈر سے گو کہ ایک اتنے مضبوط ان کو کہا جاتا ہے شخصیت، لیکن اس کے باوجود وہ مولویوں کے سامنے انہوں نے پسپائی اختیار کی، ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کو ان کو دبئی بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس وقت جو کراچی تھا نا وہ دبئی سے کنزرویٹو حوالے سے جو ہے وہ آگے تھا، یعنی سوشلی لیس کنزرویٹو تھا دبئی کی نسبت، چونکہ دبئی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کراچی اس وقت ایک اوپن سٹی تھی۔ جب یعنی ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، یا اس سے پہلے کے جتنا دور ہے اس کے اندر اس میں ڈائیورسٹی تھی، وہاں پہ جو ہے وہ شراب کی دکانیں عام تھی، لباس طرح طرح کے لوگ پہنتے تھے جس میں کہ فارن ٹورسٹ آتے تھے، بیچ پہ لوگ جاتے تھے، تو دیٹ واز اے اوپن سٹی جسٹ لائک دبئی آج ہے یا دوسری کنٹریز میں ہے۔ تو یہ اصل میں پرابلم یہ تھا کہ وہ ڈیفینیٹلی ذوالفقار علی بھٹو پروگریسو آدمی بھی تھے، اور وہ پاکستان کو ایک ظاہر ماڈریٹ پروگریسو اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اور یہ جو کلیرکس تھے ان کے درمیان ایک تضاد شروع ہوا۔ اور آپ اگر پیپلز پارٹی کا منشور دیکھیں تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس تضاد کو۔ پیپلز پارٹی پہلی پارٹی تھی اس حوالے سے پاکستان میں، اور میرے خیال میں آخری بھی ہے، جس نے منشور میں یہ رکھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، یعنی انہوں نے اسلام ہمارا دین کا جو نعرہ باقاعدہ منشور کے اندر رکھا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی جو ریلیجس ایلیٹ تھا اس کا پریشر تھا، چونکہ یہ ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ نفاذ اسلام کی تحریکیں، نفاذ اسلام کے دعوے اور نفاذ اسلام کے نام پہ کے ارد گرد ہی جو ہے ان کی ساری پالیٹکس ہو رہی تھی۔ تو اس لیے اسلام کے نام کو ذوالفقار علی بھٹو نے اسلام ہمارا دین ہے اس میں رکھا، ساتھ میں انہوں نے سوشلزم ہماری معیشت ہے، جو اکانومی کے حوالے سے ایک سوشلسٹ سسٹم کو انہوں نے عام کیا، اس طرح ڈیموکریسی جو ہے وہ ہماری سیاست ہے، جو جمہوریت کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا۔ تو یہ جو 4-5 چیزیں ملا کے انہوں نے پیپلز پارٹی کا منشور تھا، اس میں ایک طرف تو انہوں نے ریلیجس کلیرک کو چیلنج کیا، دوسری طرف جو سوشلسٹ کارڈر تھا پاکستان میں، جیسے پاکستان سوشلسٹ پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، یا اس طرح کے دوسرے گروپس تھے جو پاکستان میں سوشلزم کی بات کرتے تھے،
ان کے لیے انہوں نے اس کو کیا، پھر اس کو عام اور لبرل لوگوں کو اور عوام کو جو ہے ان کے لیے انہوں نے ڈیموکریسی کو ڈال دیا کہ جی جمہوریت ہمارا راستہ ہے، اور اس طرح انہوں نے ایک ایسی پارٹی کی بنیاد ڈالی جو بنیادی طور پہ پاکستان کی معروضی حالات میں ہر سوال کا جواب فراہم کرتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے جا کے تو انہوں نے خود ہی یو ٹرن لے لیا عمران خان کی طرح، کہ انہوں نے پر جو ہے وہ جب الیکشن جیت گئے ساری سچویشن، تو پھر انہوں نے بھی وہی لوگ واپس لے آ کے بٹھانے شروع کر دیے جس طرح آج کل عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اسی طرح بالکل اسی طرح دوسرے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے تمام جاگیردار اور سرمایہ دار اور صنعت کار اور اس طرح کے لوگوں کو لے آ کے جو ہے وہ بٹھا دیا تھا باہر سے، جن کا تعلق پارٹی سے نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک الگ ٹریجڈی ہے، لیکن آپ اس طرح کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں پارٹیز کی جو آئین ہے، منشور ہے، ان کا پروگرام ہے، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی قوتوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ ہے فیلڈ میں۔ تو ان کو سب سے بڑا مقابلہ اس وقت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا وہ انہی مذہبی قوتوں کے ساتھ تھا، جس میں کہ یہ ساری کبھی یکجا ہو کے اور کبھی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے رہے تھے۔ جی، لیکن یہ سب کر کے بھی، ان کی باتیں مان کر بھی، ان کو پھانسی لگانے والا بھی ایک مولوی صفت ڈکٹیٹر ہی تھا جس نے یہاں پر پاکستان کو۔ تو اب آپ سر ہم ذرا ضیاء کے دور کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جہاں پہ ہم آج تک پہنچے ہیں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اس میں سارا جو قصور ہے وہ ضیاء دور کا ہے، اس پہ ہم نے جہاد بھی لڑا، اس میں ہم نے بہت کچھ کیا، اس کے اوپر تھوڑا کچھ فرمائیے آپ۔ نہیں، ضیاء دور تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری جو جدوجہد تھی ریلیجس فورسز ورسز جو عام لوگ ہیں، اس کا پیک تھا۔ اور پیک اس لیے تھا، آپ اس کو ذرا اس طریقے سے سمجھیں کہ کوشش کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو یا اس طرح کی جو سیکولر پروگریسو پالیٹکس تھی، اس کو فیلڈ میں سب سے زیادہ جو لوگ فیس کرتے تھے وہ تھے مولانا مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی نمبر 1۔ چونکہ مولانا مودودی جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قسم کے کلیرک تھے، ان کے اس پہ بکس تھی، لیکچر تھے، پورا ایک سلسلہ تھا اور ایک منظم جماعت تھی جماعت اسلامی کی شکل میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بڑی بڑی قوتیں، مثلا مولانا مفتی محمود جو ہے، جو جمعیت علماء پاکستان ہے آج کل، اس کے جو بڑے لیڈر مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب تھے اور بہت بڑے لیڈر تھے صوبہ سرحد کے۔ اس طرح مولانا شاہ امن نورانی تھے جو کراچی کی کانسٹیچوئنسی کو، اور جو بریلوی آج کا مکتبہ فکر ہے جیسے یہ لبائک والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا منظم قسم کا گروپ تھا علماء کرام کا، کلیرکس کا اور ریلیجس فنڈامنٹلسٹ فورسز کا، جو اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں دو تھی جن کے خلاف ان کی جدوجہد تھی۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی یہ پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اور دوسری جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی جس میں یہ ولی خان، غوث بخش بزنجو جو ہے وہ بلوچستان سے، اور اس طرح خیر بخش مری اور یہ بڑے بڑے لیڈر جو ہے اس میں شامل تھے۔ ایک طرف یہ دو پارٹیاں تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مذہب کے نام پہ سیاست مت کریں اور مذہب کو استعمال اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہ کریں، اور دوسری طرف یہ جو 3-4 پارٹیاں میں نے آپ کو بتائی، مفتی محمود، شاہ امن نورانی اور مولانا مودودی اور ان لوگوں کی، اس میں جو کہ مذہب کہتے تھے کہ پاکستان بنا ہی مذہب کے نام پہ ہے، اور اگر ہم مذہب کی بات نہ کریں تو اس کا جواز نہیں بنتا۔ تو یہ اس وقت سچویشن بہت کریٹیکل، آپ یوں سمجھ لیں کہ تصادم کی شکل اختیار کر گئی تھی ضیاء سے پہلے ہی، یعنی بھٹو صاحب کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز کلیئر تھی کہ پاکستان کے اندر عوام کا جو رجحان تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیکولر اور پروگریسو پارٹیز کی طرف رہا ہے۔ چونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو الیکشن ہوئے ایوب خان کے بعد، یحییٰ خان کے بعد، وہ الیکشن پہلی دفعہ آزاد ہوئے جب کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ مغربی پاکستان میں جیت گئے۔ پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی، دوسرے پہ نیشنل عوامی پارٹی، یعنی پنجاب اور سندھ میں زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی، اور سرحد اور پختونخوا میں نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ غوث بخش بزنجو کی قیادت میں جو ہے وہ، اور ولی خان کی قیادت میں انہوں نے لے لی۔ اور دوسری طرف ایسٹ پاکستان جو تھا اس میں اوور ویلمنگ جو ہے وہ لے گئی عوامی لیگ، جو کہ ظاہر سیکولر پارٹی تھی، جو کہ کلیئرلی آپ یوں سمجھ لیں کہ 71 کے انتخابات میں
70 کے انتخابات میں یہ سارے جو اس طرح کی ریلیجس پارٹیز تھی وہ زیرو سے ناک آؤٹ ہو گئی. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ ایک تیسرا فیکٹر آ گیا جو کہ ہمیشہ ہماری پالیٹکس میں آتا ہے ملیٹری کی بنیاد پہ, اور انہوں نے اس میں انٹرفیئرنس شروع کر دی جس کے نتیجے میں اقتدار منتقل نہیں ہوا, اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا صحیح. پاکستان تقسیم ہوا. پھر بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی جو دوسری بڑی پارٹی تھی اور سیکولر پارٹی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی, جس کے نتیجے میں وہ حیدرآباد جو ہے سازش کیس بنا, یہ لوگ اریسٹ ہو گئے, نیب کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا, جس کی وجہ سے یہ پروگریسو قوتوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے دونوں ذوالفقار علی بھٹو بھی اور یہ نیشنل عوامی پارٹی بھی دونوں جو ہے وہ کمزور ہو گئے پاکستان میں, اور مذہبی قوتوں کو آگے آنے کا ایک موقع مل گیا. آپ نے ضیاء کی بات کی تھی, تو موقع وہ جو ملا اس میں ان کی سب سے, جب انہوں نے الیکشن بھی لڑ کے دیکھے, ایجیٹیشن بھی کر کے دیکھا, باہر سے پیسے بھی لے کے دیکھے, امریکیوں کی بھی کھلے عام امداد لینے کی کوشش کی, مولانا مودودی علاج کے لیے امریکہ گئے تو وہاں سے انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان میں جو کوئی کمیونزم کی بات کرے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے, اور ہیں وہ خود علاج جا کے امریکہ سے کراتے تھے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی موقع نہیں ملتا ہمیں کچھ کرنے کا, عوام مینڈیٹ نہیں دے رہے ہیں, تو انہوں نے فوج کے پیچھے چھپ کے شکار کرنے کی کوشش کی, اور جنرل ضیاء الحق اس کا ایک واحد بڑی مثال تھی کہ جنرل ضیاء الحق جب اقتدار میں آیا تو سب سے پہلے اس نے جماعت اسلامی کو جو ہے وہ بلایا کنسلٹنگ کے لیے, جس میں پروفیسر غفور اور میاں طفیل جو ہے, میاں طفیل کے بارے میں مشہور تھا کہ جنرل ضیاء الحق ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں یا اس طرح کی چیزیں تھی, تو ان کو بلا کے انہوں نے پریزیڈنسی میں بٹھا دیا, اور اس کے بعد جتنی پالیسیاں انہوں نے امپلیمنٹ کی وہ ساری کی ساری جماعت اسلامی کے کنسنٹ سے کی. اس میں انہوں نے پھر یہ جو ایک وہابیزم کا تصور وہاں پہ شروع کیا, اور ایک طرح کا ایک نیا برانڈ جو سعودی بیسڈ برانڈ اسلام کا پاکستان میں نافذ کرنا شروع کیا. وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جنرل ضیاء الحق اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک آئیڈیالوجیکل اور پریکٹیکل قسم کی آپ سمجھ لیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک صحیح. اچھا سر, اب ہم آتے اب جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, آپ نے جو کچھ بتایا اس سے تو یہ واضح ہو گیا کہ جو مولوی حضرات ہیں وہ ہمیشہ ریلیجن کارڈ استعمال کیا, انہوں نے پیسہ لیا ہے باہر سے بھی اور اندر سے بھی. جو لوگ جن کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے صحیح لیڈر ہیں, ان کو بڑا سچا مانتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ مل کر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اور پھر یہ سچویشن بنتی ہے, تو کیا یہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے, تو لوگوں تک یہ بات جو ہے وہ کیوں نہیں پہنچائی گئی کہ یہ جو ہے یہ ریلیجن کارڈ کھیلا جا رہا ہے دراصل؟ نہیں, یہ بات پہنچائی جا سکتی تھی, لیکن اس میں سب سے بڑی غلطی جہاں تک ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود لیڈرشپ کی جو پروگریسو یا جو سیکولر لیڈرشپ تھی, جیسے ذوالفقار علی بھٹو. اب ذوالفقار علی بھٹو کا براہ راست ایک طرف تو تصادم تھا مولویوں کے ساتھ, اور مولویوں کی وہ مذاق اڑاتے تھے, ان کو گالیاں دیتے تھے اور ان کے خلاف 2-2 گھنٹے تقریریں کرتے تھے. لیکن دوسری طرف انہوں نے جس ایجنڈے پہ عمل کیا وہ تقریباً 50% مولویوں کا تھا. مثلا پاکستان میں شراب پہ پابندی جو ہے وہ ضیاء الحق نے نہیں لگائی ہے, بلکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے لگائی. بھٹو نے لگایا. یہ جو ہے وہ جمعے کی چھٹی, یہ جو احمدیوں کے حوالے سے جو بل پیش ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر, جس پہ اتنا لمبا جو معاملات ہوئے, اور اس کے بعد احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پہلی دفعہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی امینڈمنٹ آ گئی جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ڈسکریمنیٹوری قسم کا رنگ اس پہ غالب آ گیا, اور اس میں کچھ ریلیجس مائنورٹیز کو اس طریقے سے ڈسکریمنیٹ کر دیا گیا. اس میں ظاہر ہے کہ ضیاء الحق ابھی اس میں نہیں آیا تھا. ضیاء الحق نے آ کے اس پہ جو ہے کریلا نیم چڑھے والی بات کی کہ اس میں جو رہ صحیح کسر باقی رہ گئی تھی, سٹیمپ لگا دی اس نے, کریمنلائز کر دیا, اس کو کریمنلائز کر دیا کہ مثلا یہ احمدی غیر مسلم ڈکلیئر ہو گئے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ اب اپنا نام بھی یوز نہیں کر سکتے, مسجد بھی نہیں استعمال کر سکتے, سلام بھی نہیں دے سکتے, اور جو کچھ چھوٹا موٹا رہ گیا تھا ان کے پاس اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سلب کر. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نام پہ دونوں طرف سے ہوا.
یعنی ادھر سے بھی جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قانون بنوایا، اسمبلی میں ایک ہیروئزم ڈیولپ کیا کہ میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، اور دوسری طرف سے ضیاء الحق نے تو خیر کیا ہے سارا جو ہے وہ اسلام کے نام پہ. تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی غلطیاں اپنی جگہ ہیں، جس سے ریلیجس فورسز نے فائدہ اٹھا کے اپنا ایک بہت ہی مائکروسکوپک قسم کا جو سٹیچر تھا اس کو بڑھاتے بڑھاتے بہت بڑے جن کی شکل اختیار کر لی، جس کو اب ٹھیک، بوتل میں بند کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور وہی مشکل ہو غلطی گیا. اب بھی دہرائی جا رہی ہے. جی بیرسٹر صاحب یہ بتائیے، اب ٹی ایل پی کو بین کیا اور ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. جب یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تو سب نے انڈورس کیا حکومت کے اس فیصلے کو، سب نے سراہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے، اس حکومت نے بالکل ٹھیک کیا، بین کرنا چاہیے تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں بین کر دیا تو انہوں نے پھر اس کو 100% اور بڑھا دیا، اپنی دہشت گردی کو، اپنی شدت پسندی کو، اور ظاہر پورا پاکستان بند کر دیا انہوں نے. اب جیم ہے اس وقت. تو مجھے بتائیے کہ کیا حل ہے بین کرنے کے بعد ان سے ڈائلاگ، یہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بین کرنے کا کام ہے نا، میں اس کے خلاف ہوں. بنیادی طور پہ میں ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم کو خواہ اس کا کوئی بھی نظریہ ہے بین کر کے تو آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے، چونکہ وہ کانٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ مزید زیادہ قوت پکڑ کے تو سامنے آتے ہیں. اس کی اگر آپ پورے جتنے اسلامی ملک ہیں اور ہسٹری ہے اسلام کی اس میں آپ دیکھیں تو درجنوں کی تعداد میں جو اسلامسٹ یا پرو فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بین کیا گیا، جس میں سب سے پہلی بہت مشہور قسم کی جو آرگنائزیشن تھی وہ مسلم برادرہڈ تھی، اخوان المسلمین، جس کو مصر سمیت پوری اسلامی دنیا میں بین کر دیا گیا تھا، چونکہ وہ بالکل اسی طرح کی پالیٹکس کر رہے تھے جس طرح کی آج یہ جو کر رہے ہیں. لیکن اس بین ہونے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ ڈس اپیئر ہوتے، انہوں نے ایک نئی شکل میں ایک نیا جنم لیا، اور وہ پوری عرب دنیا کے اندر انہوں نے ایک خوفناک قسم کا جو ہے سلسلہ پیدا کر دیا، جس کی ریفلیکشن پاکستان میں ہوئی. ویسے پاکستان میں جماعت اسلامی بھی اسی اسلامک برادرہڈ کی ایک شکل ہے. اس لیے ان کا ایک علاج جو ہے پرماننٹ بنیادوں پہ ضروری ہے. وقتی طور پہ آپ بین کرتے ہیں تو یہ ایک آرگنائزیشن آپ نے تحریک طالبان کے نام سے یا جو لبیک یا رسول اللہ کے نام سے اس کو بین کر دیا، تو کل وہ ایک نئے نام سے آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی شکل میں نیا آئین اور منشور لے کے پھر کام شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم گزشتہ 20 سال سے دیکھ رہے ہیں. حافظ سعید سے لے کے مولانا محسود اظہر سے لے کے جتنی تنظیمیں بین ہوئی، انہوں نے دوسری تنظیموں کے نام سے درجنوں تنظیمیں بنا کے تو ایک نئے سلسلے سے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا. ان کی جو مراعات ہیں ان کو کبھی نہیں روکا گیا، وہ چندے اسی طرح اکٹھے کرتے رہے، تنظیم سازی اسی طرح کرتے رہے، لٹریچر اسی طرح بانٹتے رہے، اور محض ایک نیم جو ہے نام وہ بین ہو گیا. جیسے آج یہ ٹی ایل پی ہے کہ جی بین ہو گئی، لیکن انفیکٹ جو ہے ان کے لیڈر جیلوں میں لوگوں سے مل رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ان کے مدرسے چل رہے ہیں، ان کے چندے کا کاروبار جو ہے وہ جاری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے اور اس سے ڈیل کرنا ہے تو اس کا مستقل حل ڈھونڈنا پڑے گا. اور مستقل حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا نیم بین کر دیا. مستقل حل یہ ہے، دیکھیں آج میں نے آپ کو بھٹو صاحب کی مثال دی کہ بھٹو صاحب کی غلطی کی وجہ سے جو مائکروسکوپک قسم کی ریلیجس فورسز تھی وہ بہت بڑا ایک طوفان بن کے ان پہ ٹوٹی، اور نہ صرف ان کو پھانسی چڑھایا بلکہ ملک کا بیڑا بھی غرق کر کے رکھ دیا. بالکل اسی طرح آج عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ یہ تحریک ہے یا رسول اللہ، ان کا مقاصد اور ہمارے مقاصد بالکل ایک ہیں. زور دے کے انہوں نے کہا، آپ دوبارہ جا کے وہ ویڈیو اسی پروگرام میں دکھائیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے اور ہمارے مقاصد میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں. فرق اگر ہے تو وہ صرف طریقہ کار میں ہے. یعنی طریقہ کار سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ فرانس کے سفیر کو فوراً واپس بھیج دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے واپس بھیج دیا تو ہمارے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، یا ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے تو ہم گزارا کیسے کریں گے. یعنی آپ مجبوری کی وجہ سے چپ ہیں اور ان کو مجبوری کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لنگروں سے کھانا کھا کے
اور چندے کر کے زندگی گزار دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے فرانس کے ساتھ ڈیل کرنے کی یا بزنس کرنے کی۔ تو یہ پرابلم ہے کہ آپ کے حکمران بھی حکومت میں جب جاتے ہیں یا حکومت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ملا سے بڑے ملا بن جاتے ہیں۔ وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اور ان کے مقاصد ایک ہیں؟ ہمارے اور ان کے مقاصد ایک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، پریکٹیکل مسلمان ہونا، نمازیں پڑھنا، اپنے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا بالکل الگ چیز ہوتی ہے۔ اور آپ ایک اسلامک آرگنائزیشن بنا کے تو طاقت کے زور پہ سوسائٹی پہ یا ملک پہ قبضہ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے، اس میں مقاصد ایک نہیں ہوتے۔ یہ کوئی پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ کوئی باجماعت جنت میں جانے کے لیے نہیں کھڑی ہے، وہاں پہ جنت جو ہے وہ آفٹر دا لائف ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنے طور پہ تیاری کرنی چاہیے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن آپ پوری کام کو فالن کرتے ہیں فوج کی طرح ایک صف میں، جیسے کہ پوری کام بطور کام جو ہے وہ جنت میں چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اور یہ بات اتنی امیچور ہے کہ یہ آپ کے نوجوان طبقے کو کنفیوز کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کا جتنے نوجوان یہ سپیچ سنیں گے 80% کا خیال یہ ہوگا کہ جی ان کے تو ہمارے ایک ہی مقاصد ہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ جب مقاصد ایک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پھر ذاتی جھگڑا ہے نا، یا طریقہ کار کا جھگڑا ہے جو کہ ریزالو کیا جا سکتا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، جبکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے برے کو برا کہنا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مذہب کے مقدس نام کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ان کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مسجدوں میں خطاب کر رہے ہیں یا مذہبی اجتماعات لگا کے سیاست پہ خطابات کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو سیاست کے اصول کے لیے اس کے مقاصد کے لیے مذہب کا نام یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ان سے روکا جائے۔ اس میں خواہ ان کی تنظیم کا کوئی نام ہو یا نہ ہو، ان کا کوئی مدرسہ ہو یا نہ ہو، خواہ وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں یا مدرسے میں پڑھا رہے ہوں، کسی بھی صورت میں ان کو سیاست پہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے جائے کہ وہ پرائم منسٹر کو مشورے دیں کہ آپ فرانس کو رکھیں یا نکالیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ فرانس کے پرائم منسٹر کو بتائیں کہ وہ اپنے کسی شہری کے جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی لگائے اور کس طریقے سے لگائے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے فرانس کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ فرانس کے شہریوں کو کیسے زندہ رہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے اور کیا بولنا چاہیے؟ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ پوری یورپین یونین جو ہے اس کو ملک سے نکال دیں گے، اور اس کے باوجود آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جو ہے کنفیوژن ہے جو پاپولزم کی وجہ سے، ووٹ پالیٹکس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے عمران خان صاحب جس میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مزید اس صورتحال کو خراب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سخت طریقے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنا چاہیے۔ ہیومن رائٹس اپنی جگہ ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہیومن رائٹس ایسے لوگوں کا آپ کیسے رکھ سکتے ہیں خیال کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قادری جو ہے وہ ہمارا ہیرو ہے جس نے سلمان تاثیر کو مار دیا تھا، اور سلمان تاثیر جو ہے وہ مائنارٹی رائٹس کی بات کرتا تھا، تو اس کو آپ ہیرو تو نہیں پھر کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو؟ تو پھر آپ جب قادری آپ کا ہیرو ہے تو پھر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ نہیں مانگ سکتے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نظریات فاشزم ہے، اور فاشسٹوں کو ظاہر ہے ہیومن رائٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر جائیں آپ اپنا راستہ اختیار کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین جو ہے نا، یہ ایک پالیٹکس ہے جو ویسٹرن قوتوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے شروع کی گئی تھی کہ جی ہم نے فلاں کو بین کر دیا، جی تحریک طالبان پاکستان کو بین کر دیا فلاں کو، اور اندر سے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے مجھے بھی یہی چیز لگتی ہے۔ اگر آپ اس پہ سنسیئر ہیں کہ آپ نے پاکستان سے جو ریلیجیس یہ جو اب مانسٹر کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس پہ قابو پانا ہے اور ملک کو اس عذاب سے باہر نکالنا ہے، عوام کو آزاد کرنا ہے، ان کے ذہنوں کو آزاد کرنا ہے، اور لوگوں کو جنت دوزخ کے چکر میں ڈالنے کے بجائے تعمیر و ترقی جو ہے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت کے چکر میں ڈالنا ہے، تو پھر آپ کو ملا اور سوسائٹی کے درمیان ایک لکیر کھینچنی ہوگی اور ان کو بتانا ہوگا کہ آپ لوگوں کو صرف جنت اور دوزخ کے بارے میں بتائیں، سیاست کے بارے میں بتانا آپ کا حق نہیں بنتا۔
حق اور نہیں آپ اس بنتا. کو اس طریقے سے بین کریں کہ یو کین ناٹ ٹاک. آپ دیکھیں سعودی عرب میں کوئی خطیب، کوئی امام مسجد میں کوئی خطبہ نہیں پڑھ سکتا جو پہلے سے اپرووڈ اور لکھا ہوا نہ ہو. سعودی حکومت اس کو جاری کرتی ہے پہلے کہ آپ نے اگر کسی سوشل ایشو پہ بات کرنی بھی ہے، پولیٹیکل پہ تو سوال ہی نہیں نا، وہاں پہ تو بادشاہت ہے، لیکن سوشل پہ تو آپ اس ایشو پہ یہ بات کریں. تو پاکستان میں تو انہوں نے جو ہے وہ بالکل پلینگ گراؤنڈ بنایا ہوا ہے مسجد کو، کہ جو جس کو مرضی ہے آ کے جناب ایسے ایسے خطاب جو ہے وہاں پہ کرتے ہیں اور سب سیاست پہ کرتے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہو رہی ہے، یہ کوئی صحیح ڈیسیجن نہیں ہے کہ آپ بین کر کے تو بری عظیمہ ہو گئے. ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر حامد باشانی. آپ نے جس طریقے سے آغاز سے لے کر اب تک پوری ہسٹری کو جو ہے پورا ایک نیریٹو بیان کیا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا اس حوالے سے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں لوگوں کو پتہ چلیں گی اور چلی ہیں کہ جس کا علم نہیں تھا کہ کون کیا کیا کچھ کرتا رہا، کس کس نے ریلیجن کارڈ استعمال کیا، اور اصل میں جو یہ مولوی ہیں ان کا یہ کیا ماضی ہے، کیا ان کی ہسٹری، اور یہ کیا کرتے رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں. جو آپ نے ایک بات کی اسی نوٹ پر میں ختم کرنا چاہوں گی، جس نے آپ نے کہا کہ بین جو ہے وہ بھی وہ نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ فوراً جو ہے وہ فتوے لگا دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں نکل پا رہا ابھی بھی، حالانکہ یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ناؤ اور نیور، یعنی آپ ابھی سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی کر لیا تو پاکستان کو ایک بہت بڑے ایک ایسے لوپ ہول سے نکال کر لے جائیں گے جس میں ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز میں پاکستان پھنس جاتا ہے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ ڈیسیژن لینے کا ہے، جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے کہا. تھینک یو ویری مچ، اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.